बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जो सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे आए हैं, जो जनरल पब्लिक है, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा जो कल रात आपने सारे पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया, जो मेरे ख्याल में एक तारीखी रिकॉर्ड होगा। एक ब्रांड है, मैंने एक ही बार ट्राई किया, कोकोमो बिस्किट, मिफ्ता इस्माइल, बहुत मेहनत करके, बड़ा अच्छा ब्रांड है सर। आपके दौर में जो इकोनॉमी में ग्रोथ हुई तो उनके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि इसके बावजूद कि उनके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, और उन्होंने, मुझे याद है एक सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चली थी कि कोकोमो के डब्बे में कोई 2 कोकोमो भी कम कर दिए थे, 5 से 3 कर दिए थे सर। उन्होंने पूरे साल में प्रॉफिट जनरेट किया था 1.7 अरब रुपए का, और आपने 2 घंटों में 5 अरब रुपए कलेक्ट कर दिया। थोड़ी ज्यादा सीरियस बातों पे आते हैं। आज के जो टॉपिक है, जो मईशत के साथ हो रहा है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान ने अभी जो बर्दाश्त किया है, जो कर रहा है, जो तारीखी फ्लड्स हैं 2010 में, जिससे पहले जो सबसे बुरे फ्लड्स आए थे, उसका जो कॉस्ट था पाकिस्तान को, वो था $10 अरब। $10 अरब 2000 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं। तो मुझे ये पिछले 3 साल बहुत से लोगों ने, क्योंकि एक चैलेंजिंग टाइम में आपने इकोनॉमी उठाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, IMF जाना था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। ये सच है कि बहुत लोगों ने गिला किया कि महंगाई है, पहले इतनी महंगाई नहीं थी। हम बार बार कहते थे कि वो महंगाई कम जो है वो हमने की है। कोविड आ गया, कोविड को हैंडल किया, उसके बावजूद इकोनॉमी में ग्रोथ लाए। ये बाकी जो पूरा पाकिस्तान पिछले 3-4 महीनों में बदला है, उसमें जो एक चेंज मैंने देखी है, मेरे अपने वोटर्स, और वो तो छोड़े, मैं यहां इस्लामाबाद में आता हूं, बाकी पाकिस्तान में जाता हूं, दुकानों में लोग रोकते हैं, कहते हैं कि जी ये गंद आप कब खत्म कर रहे हैं। मेरे वोटर्स अभी कहते हैं कि अभी समझ आई है कि आप सच कह रहे थे कि आपने मईशत को संभाला था। पेट्रोल, डीजल, बिजली, डॉलर जो फ्री फॉल में रहा है, किसी दिन ऊपर होता है, किसी दिन नीचे होता है, वो सारी चीजों जिन पे सियासत की, मेरे ख्याल में एक तरीके से तो इससे बेहतर ये कर नहीं सकते थे कि अपना असली चेहरा पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि इन्होंने क्या किया और आपने 3 साल में क्या किया। ठीक ठाक इकोनॉमी चल रही थी, इश्यूज थे, लेकिन आज ना इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है, ना लोकल बिजनेसमैन में कॉन्फिडेंस है, और जो आम आदमी है वो चला रहा है। और इसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है। पंजाब के इलेक्शंस ले लें, जो KP में बाय इलेक्शंस हुए हैं, वो देख लें। कराची में एक ऐसे इलेक्शन देख लें जहां पे आपने कैंपेन ही नहीं किया था और सारी पार्टियों को मिला के आपका वोट ज्यादा है। क्यों आ रहा है? तो समथिंग इज चेंज्ड, और वो यही है। उसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग समझते हैं कि मईशत के साथ क्या हो रहा है और कि हमें तगड़ी लीडरशिप की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी को ठीक करने में 5 चीजों की जरूरत होती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। 4 साल ये एक ही जॉब संभाला। एक्सपोर्ट्स आपने ज्यादा किए, जो 10 साल नहीं ज्यादा हुए थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस दोनों ज्यादा हुए। रेमिटेंसेस तो रिकॉर्ड लेवल पे गए, जिससे जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंट्रोल हुआ। सर, एनर्जी सेक्टर जिस पे काम कर रहे थे, मेरे ख्याल में सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लोगों को इकोनॉमी में पैसे लगाने के लिए जो है वो एक्चुअली एनेबल करते हैं। और सोशल सेक्टर में जो तब्दीली आई सेहत कार्ड के साथ, एहसास के साथ, उसने हमारी इकोनॉमी का एक बेस बनाया, लोगों को शॉक से बचाया। इन 4 चीजों पे सब बात करते हैं। इस पे वो ट्रैक रिकॉर्ड अभी मेरे ख्याल में जो नहीं भी मानते थे वो मानते हैं। लेकिन एक 5वीं चीज भी है, वो है हमारे सूबे। ये सूबे ही पाकिस्तान है ना। बाकी तो सबको पता है कि आज जो इस्लामाबाद में हुकूमत है उसका रेडियस वही 5 मील है, जो इस्लामाबाद का साइज है।
میرے خیال میں جتنے مضبوط صوبے ہوں گے اتنا مضبوط پاکستان ہوگا, جتنے مضبوط ہمارے صوبوں کی اکانومی ہوگی اتنا مضبوط ہی جو ہے وہ پاکستان ہوگا. اور جو ایک فرق, کیونکہ میں آپ سے بھی ڈیل کرتا تھا, میں اس گورنمنٹ سے بھی ڈیل کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود صوبوں کے مسئلے سنے جاتے تھے اور حل نکالے جاتے تھے. اسی لیے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے, بالخصوص میں تو پرسنلی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے سپورٹ دی اس کی وجہ سے جو ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا اس کا ڈیویڈنڈ یہ فلڈز میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ فلڈ سے تباہی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے گورنمنٹ کی ایفرٹ دیکھی ہے. نوشہرہ میں خود گیا ہوں, جو امبینکمنٹس وہاں پہ بنائے ہیں اس نے میرے خیال میں پوری پشاور ویلی کو جو ہے وہ تباہی سے بچایا ہے. چارسدہ میں نے دیکھا چھوٹی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں لیکن ان کا ایک امپیکٹ آیا ہے سر. بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھا, میں پرسوں پشاور میں پھر رہا تھا, ہر ولیج کاؤنسل میں 15 ولیج کاؤنسلز افیکٹڈ تھے پشاور میں, ہر ولیج کاؤنسل میں ریلیف لیڈ کر رہا تھا ہمارا ولیج ناظم. ولیج ناظم کا کانسیپٹ تو پہلے تھا ہی نہیں پاکستان میں. یہ تو ہم نے گورننس چینج کیا, لوکل گورنمنٹ لائے, وہ لوکل گورنمنٹ کمیونٹی لیول پہ لے کے گئے, اس کا فروٹ ابھی آ رہا ہے. وہ بندہ الیکٹڈ ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کون سی پارٹی کا تھا, اس پہ پریشر تھا اس کی, اور جو ایڈمنسٹریشن کا نیکسس تھا وہ دیٹ واز میکنگ, وہ کوئی 50% زیادہ فرق کر رہا تھا. سر ہم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں ایک کانفیڈنس تھا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے, کہ خیبر پختونخوا اس میں آگے جا رہا ہے. میں اس لیے اس پہ 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ اکثر اسلام آباد کی آڈینس کو خیبر پختونخوا کے مسئلوں یا جو ہم کام کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. جب ایک نیگیٹو ہیڈ لائن ہی آتی ہے, کوئی خط واتی انہوں نے پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے, تو تب ہیڈ لائن ضرور بنتے ہیں. سر 3 سال میں ریونیو 2.5 گنا بڑھایا. یہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, یہاں کبھی ریونیو کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. 3 سال میں ہماری جو ریونیو اتھارٹی ہے وہ 10 ارب سے 30 ارب تک گئی, وہ ریونیو تو 3 گنا بڑھایا. گورنمنٹ کا جو پورا پیراڈائم ہے وہ چینج کیا فائنینشیل مینجمنٹ میں. پینشن ریفارم, آج یہ پہلا صوبہ نہیں ہے, وفاق نے بھی نہیں کیا, جہاں پہ صرف پینشن رولز نہیں چینج ہوئے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. ایک کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ بن گیا ہے جس میں جو نئے امپلائیز آ رہے ہیں وہ اپنے پیسے ڈال رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا پینشن کا. کہ یہ وہ ایشو ہے جس میں ایک وقت میں ہمارا بجٹ سے 1% سے کم پیسہ جاتا تھا, ابھی 20% سے زیادہ جاتا ہے. اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو پینشن نہیں دے سکتے. ریلویز ہے, 1,50,000 ریلویز کے امپلائیز بغیر پینشن کے مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, فنڈ نہیں کر سکتے. تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مشکل ریفارم کیا ہے 5ویں سال میں. کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ کرج ہوتی ہے کہ وہ 5ویں سال میں وہ ریفارم کرے جو پاکستان میں کبھی پہلے کسی نے کیا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ فریم ورک, اس کا امپیکٹ میں نے بتایا, یہ فلڈز میں ریسکیو سروس 2010 میں تھی نہیں, پچھلے 3 سال میں ہم نے 7 ڈسٹرکٹ سے ساری خیبر پختونخوا میں بڑھائی. مجھے نوشہرہ کے ڈی سی نے کہا کہ ایک رات میں انہوں نے 21 لوگوں کی جانیں بچائی تھی, کوئی ان کو کہہ ہی نہیں رہا. سر کل رات عمر خان میرے گھر آئے تھے, اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز, اور ایک وہ جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے, 1-2 مہمان اور بیٹھے تھے, کسی نے کہا پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں حل ہو سکتے, صحت کارڈ کو دیکھیں. اور اسے پوچھا, بڑے اچھے دوست تھے, کہ 2 سال میں کبھی ایک سفارش کی ہے کہ صحت کارڈ پہ اس ہسپتال میں بندہ چاہیے؟ پچھلے سال میں صرف 10 لاکھ فیملیز نے صحت کارڈ اویل کیا ہے. ایک سفارش بھی نہیں کی. وہ نارملی بڑے ہاسپٹلز میں, لیڈی ریڈنگ میں یا پرانے زمانے میں یا میو ہاسپٹل میں جانے کے لیے منسٹر سیکرٹری سے سفارش کرانی پڑتی تھی. وہ پورا سسٹم ٹرانسفارم ہو گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے چاہیے تھے پیسے. پیسے ملتے تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے, اور پیسے ہم لگاتے تھے بغیر انویسٹمنٹ کیے. یہ ہو نہیں سکتا تھا. ہم نے پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کیا. کووڈ تھا, کووڈ میں تو خرچ کرنا اور بھی ضروری تھا. آئی تھنک سب کو پتا, آپ وائڈ لیڈر تھے, آپ نے مجھے بھی پوش کیا کہ ایک حد سے زیادہ ہم نے کووڈ میں لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن نہیں کرنے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی ہے,
کمپیئر ٹو کہ ہم نے معیشت کو روکنے سے جو تباہی پھیلانی تھی. میرے پاس بہت لوگ آئے سر, میرے گھر ایک پی ایم ایل این کے منسٹر بھی آئے کہ یہ آپ تباہی کر رہے ہیں. میں نے کہا آئی تھنک دا پرائم منسٹر نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. میرے خیال میں ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ رزلٹ ہم نے دیکھا کہ اکانومسٹ نے کہا کہ جو ٹاپ 3 اکانومیز ہیں دنیا میں جنہوں نے کووڈ کا سامنا بہترین طریقے میں کیا, اس میں تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے. تو یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہوا کیونکہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا, آپ نے چیف منسٹر صاحب کو سپورٹ کیا. یہ مشکل فیصلے, پینشن ریفارم, صحت کارڈ, یہ بیوروکریسی نہیں کر سکتی. یہ تبھی کر سکتی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ امپاورڈ ہو اور سپورٹڈ ہو. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کووڈ میں یا سی سی آئی کے میٹنگز میں جب پانی کے ایشوز ہوتے تھے اور آپ کو سندھ کا پوائنٹ آف ویو صحیح لگتا تھا تو آپ اوپنلی کہتے تھے کہ سندھ کے ساتھ جو یہ پانی کی ڈویژن ہے یہ سالو کرنی ہے. افسوس کے ساتھ آج مجھے نہیں لگتا وہ پاکستان ہے. یہ جو ابھی جو کنٹروورسی ہوئی ہے کس بات پہ ہوئی ہے؟ یہ ہم پیسے لگاتے گئے ہیں. جو ایشوز میں پہلے ریز کرتا تھا وہی ریز کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا حق چاہیے. ہوا کیا کہ اس بجٹ میں فاٹا کا بجٹ کرنٹ سائٹ پہ 17 ارب روپے کم کیا گیا, جبکہ تنخواہیں بڑھانے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی تھی 30 ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے تھا. این ایچ پی ہمارا چھوٹا سا صوبہ ہے, ہم ریونیو بڑھائیں بھی کتنا بڑھائیں گے. این ایچ پی جو ہماری بجلی ہے جس سے پورے پاکستان کو سستی بجلی ملتی ہے, اس کا 1.1 روپے پر یونٹ پہ پیسے بنتے ہیں, 50-60 ارب روپے. یہاں کے لیے مشکل نہیں ہے, ہر مہینے مل رہے تھے. جب سے آپ کی گورنمنٹ گئی ہے 1 روپے نہیں ملا. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ صرف 2 آپ کاسٹ آئٹمز ملا لیں, یہ تقریباً 90 ارب روپے بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ شرم محسوس ہوئی پاکستان ہوتے ہوئے, کہ انہوں نے بغیر کسی سے پوچھے 60 لاکھ فاٹا کے ان لوگوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر کیا ہے, صحت کارڈ لے لیا ایک ہی دن میں بغیر کسی سے پوچھے. یہ سارا کچھ ہم نے اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دیا, میننگ کہ ہمارے بجٹ میں 100 ارب روپے کا خسارہ آئے گا. اس کے بعد یہ فلڈز آئے, 2000 ارب روپے کی کاسٹ ہے. 1 ارب ڈالر بھی اگر خیبر پختونخوا کو لگانے ہو تو یہ 200 ارب روپے ہو گئے. تو اس میں سرپلس کہاں سے چھوڑیں گے بغیر یہ ایشو سالو ہوئے؟ یہ مفتاح اسماعیل کی بجٹ سے پہلے ان سے ملنے گیا تھا, انہیں کہا تھا, انہوں نے ہاتھ بھی ملا کے کہا تھا کہ میں فاٹا کا بجٹ زیادہ کر دوں گا, کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں اس لیے میں اپنی بجٹ سپیچ میں کہوں گا. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کر کے کہا کہ نہیں کرنا. اس کے بعد جب ایم او یو آ رہا تھا تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے صوبے کا رائٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کروں. 6 جولائی کو ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو وہ ایم او یو دیا. ہاں یہی کنڈیشنز اٹیچ کی جو 26 اگست کو جو ہے وہ اپنے دوسرے خط میں اٹیچ کی تھی. جو مفتاح صاحب بتاتے نہیں ہے کہ اس کے درمیان کوئی 5-6 مختلف میسیجز, ان کو ہر ہفتے 2 میسیجز بھیجتا تھا, 1 منٹ کا ٹائم نہیں ملا. تو اس میں کون سا کام غلط کیا؟ اگر میرے پہ الزام یہ ہے کہ میں اپنے صوبے کا, جس سے ایک مضبوط پاکستان بنتا ہے کہ اگر اس کا انٹرسٹ میٹ ہو, کہ میں اپنے صوبے کے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا رہا ہوں جو میری جاب ڈسکرپشن ہے, تو یہ الزام مجھے قبول ہے. اور اگر یہ الزام ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کو فالو کر رہا ہوں, تو یہ الزام بھی مجھے قبول ہے, کیونکہ ایک لیڈر تو ہونا چاہیے جو یہ جرات کرے کہ کہے کہ اس پاکستان کو تبدیل ہونا ہی ہے. بس یہی 2 چیزیں, یہی کیا ہے. فون کانورسیشن سٹیپ ہو, اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہر پبلک آفیشل کی ہر کانورسیشن جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس کس نے کیا کہا ہے. آپ کاٹ پیسٹ کر کے جو کہنا چاہیں گے, کون سی اس میں بری چیز کہی ہے؟ یہی چیزیں کہی ہیں. اور سر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ معیشت کا تو جب تک الیکشن نہیں ہوتا کچھ ہو نہیں سکتا. یہ سٹاک مارکیٹ بھی کہہ رہی ہے, یہ کرنسی مارکیٹ بھی کہہ رہی ہے, یہ پاکستان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں.
लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं होते, हमें एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, इन सूबों को बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, सबको, कि वो कोऑर्डिनेशन जो आपके वक्त में थी वो तो है ही नहीं। अगर 50 दिन में एक फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम नहीं मिलता तो कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, वो भी फ्लड्स में। सर एक पेशेंट गोई है, पहले तो 30 जून तक बड़ी मुश्किल है कि ये हुकूमत रहे, लेकिन जो भी हुकूमत रहे लिख लें, अगर मैंने स्टांस गलत लिया होता तो ये सूबे मिलके 800 अरब रुपए 30 जून को छोड़ देते। तो ये सूबे, कोई भी सूबा सरप्लस नहीं छोड़ सकेगा, और ये शर्त IMF भी मानेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इस फ्लड्स में सियासत इन्होंने की है, लेकिन आपसे ये वादा है कि फ्रंट फुट पे खेलेंगे, आपके लिए सिर्फ नहीं, पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Faisal, maybe if you stop fiddling with the computer, we won't have these interruptions.